बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया तो मकसद ये बयान किया कि ये आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक और हिकमत अमली है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान पर तो दबाव नहीं बढ़ा, लेकिन खित्ते में कशीदगी जरूर बढ़ गई और जंग के खतरात एक बार फिर मंडला रहे हैं। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए ईरानी तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया और सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की 6 से 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान इस पर खामोश नहीं रहा और यह दावा किया कि निशाना बनने वाली कश्तियां नहीं बल्कि छोटे कार्गो जहाज थे, जिनमें 5 आम शहरी शहीद हुए। इस दौरान बयानात और जवाबी बयानात का सिलसिला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ईरान ने अमरीकी दावों को झूठ करार देते हुए कहा कि उसकी बहरिया ने एक अमरीकी जंगी जहाज को इंतबाही फायरिंग के जरिए खबरदार किया, लेकिन अमरीका इन दावों को कबूल करने पर तैयार नहीं। ये सूरत हाल इस हकीकत को मजीद वाज़ेह करती है कि मैदान में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि बयानिए भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस दौरान अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीका ने आबनाए हरमुज़ से 6 ईरानी जहाज वापस भेजे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि पीर को 2 अमरीकी तजारती जहाज बाहिफाजत आबनाए हरमुज़ से गुजर चुके हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि रास्ता साफ है और ईरान शर्मिंदा है। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात एक बार फिर यूएई तक जा पहुंचे हैं। फुजेरा की ऑयल पोर्ट पे ईरानी हमलों ने खित्ते में सूरत हाल को मजीद संगीन किया। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ने ईरान के 15 मिसाइल और 4 ड्रोन रोके। जनूबी कोरिया ने भी अपने एक जहाज पर धमाके की तस्दीक की, जबकि ओमान के साहिली इलाके में एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ शहरी जख्मी भी हुए। इन वाकयात के बीच एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि गुज़श्ता कई हफ्तों से खलीज में फंसा मरसक का अमरीकी परचम बरदार जहाज अमरीकी फौजी निगरानी में आबनाए हरमुज़ से गुजरने में कामयाब हो गया। यह इकदाम बज़ाहिर प्रोजेक्ट फ्रीडम की अमली झलक था, जिसके तहत अमरीका आबनाए हरमुज़ पे तजारती जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त बहाल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार देते हुए कहा कि हालिया वाकयात यह साबित करते हैं कि इस बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। ईरानी फौज ने अमरीकी और इत्तेहादी जंगी जहाजों को आबनाए में दाखिल होने से रोकने का दावा किया, जिसे अमरीकी सेंटकॉम ने मुस्तरद कर दिया है। यह तमाम कशीदगी एक बड़े पस मंजर का हिस्सा है। फरवरी में अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद तेहरान ने आबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त महदूद कर दी थी। दोनों मुमालिक में अप्रैल में पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी का ऐलान हुआ, अमली तौर पर बहरी आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। दोनों जानिब से दबाव बरकरार रहा और इस दौरान अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी, जो अब भी जारी है। इन तमाम वाकयात के फौरी असरात आलमी मंडियों में नजर आने लगे। ब्रेंट खाम तेल की कीमत अब $115 फी बैरल से तजावज कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप इस पूरी सूरत हाल से बेनियाज दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि ईरान उनके लिए एक छोटा सा और गैर अहम मौजू है और मामलात बेहतर समत में जा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प तौर पे उन्होंने ना तो मौजूदा कशीदगी का बराह रास्त जिक्र किया, ना ही तेल की कीमतों में इजाफे के असरात को तस्लीम किया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पेट्रोल पंप्स पे बढ़ती कीमतें अमरीकी अवाम को बराह रास्त मुतासिर कर रही हैं और यही वो नुक्ता है जहां दाखिली सियासत और खारजा पॉलिसी एक दूसरे से टकरा रही है। व्हाइट हाउस के लिए ये एक मुश्किल तवाजुन है, क्योंकि एक तरफ वो आलमी मंडियों को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उसे अपने अवाम को यह बावर करवाना है कि उसकी माशी पॉलिसीज मुअस्सर हैं। इस तमाम मंजरनामे में आबनाए हरमुज़ का किरदार इस पूरी जंग में अहम तरीन है, क्योंकि यह अब सिर्फ एक इलाकाई तसादुम नहीं रहा बल्कि आलमी मईशत भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत तजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान किया और अमरीकी दावों के मुताबिक कुछ अमरीकी परचम बरदार जहाज एक सिक्योरिटी के तहत कामयाबी से गुजर भी गए, लेकिन ईरान इन दावों को कबूल नहीं करता। माहिरीन की अक्सरियत अमरीका की इस हिकमत अमली की कामयाबी के हवाले से पुरयकीन नहीं। उनका कहना है कि सैकड़ों जहाजों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अमली तौर पे मुमकिन नहीं और एक भी बड़ा हमला पूरे निजाम पर एतमाद खत्म कर सकता है। हालिया कशीदगी के बायस फुजेरा बंदरगाह एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर नुमाया हुई। फुजेरा मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी साहिल पर और आबनाए हरमुज़ के बाहर बहराए अरब और बहरे हिंद से बराह रास्त मुंसलिक है। उसका ये जोग्राफियाई महल्ले वकू ही इसे खित्ते के दीगर तेल मराकज़ से मुनफरिद बनाता है। फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन न सिर्फ मशरक़ वस्ता की बड़ी तेल जखीरा गाहों में शामिल है, बल्कि वहां तकरीबन 7 करोड़ बैरल तेल जखीरा करने की सलाहियत मौजूद है। इसके साथ साथ अबू धाबी से फुजेरा तक बिछाई गई पाइपलाइन से इसे इस काबिल बनाती है कि आबनाए हरमुज़ अगर बंद भी हो जाए तो महदूद मिकदार में तेल आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सकता है। यूं फुजेरा पे किया गया हालिया हमला दर हकीकत आलमी तवानाई के एक मुतबादिल रास्ते पर हमला है, जिसमें गैर मुल्की समेत मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए, जबकि ऑयल इंडस्ट्री जोन को भी नुकसान पहुंचा।
فجیرہ UAE کے لیے نہ صرف ایک معاشی لائف لائن ہے بلکہ عالمی توانائی کے نظام میں ایک بیک اپ راستہ بھی فراہم کرتی ہے، اسی لیے اس پر حملہ دراصل ایک بڑے اسٹریٹجک توازن کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اگر فجیرہ محفوظ رہتی ہے تو خلیج کے تیل کی ترسیل کسی حد تک جاری رہ سکتی ہے، لیکن یہ بھی اگر غیر محفوظ ہو جائے تو اس کے اثرات کہیں بڑے پیمانے پر مرتب ہوں گے۔ عالمی رد عمل بھی اس بحران کی شدت کا آئینہ دار ہے۔ پاکستان نے امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس پورے تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کا کہا، جبکہ بھارت نے فجیرہ پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے آزادانہ بحری آمد و رفت پہ زور دیا۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے UAE کے انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کی اور ایران پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے علاوہ مذاکرات کی طرف واپس آئیں۔ سعودی عرب نے بھی ایران کو اچھی ہمسائیگی کے اصول یاد دلائے، جبکہ امارات نے واضح کیا کہ وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایران کا موقف اس تمام صورتحال کو ایک مختلف زاویے سے پیش کرتا ہے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نئی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے اور ان کے مطابق امریکی اقدامات اور ناکہ بندی نے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے۔ یہ بحران اب صرف خلیج تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے اثرات خطے کے دیگر ممالک تک بھی پھیل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کویت کے لیے جانے والا ایک جہاز آبنائے ہرمز کی صورتحال کے باعث گوادر پورٹ منتقل کر دیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متبادل تجارتی راستوں کی تلاش تیز ہو چکی ہے۔ گوادر پورٹ پہ بڑھتی ہوئی سرگرمیاں اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز غیر مستحکم رہتی ہے تو عالمی تجارت کے نقشے میں تبدیلی آ سکتی ہے اور گوادر عالمی منظرنامے پر ایک اہم بندرگاہ کے طور پر ابھر سکتی ہے۔ دوسری طرف اس کشیدگی کا ایک اہم پہلو وہ بیانیہ ہے جو مختلف طاقتیں اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آگے بڑھا رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے رائے عامہ کے ان تمام جائزوں کو مسترد کر دیا جن میں اس جنگ کو غیر مقبول قرار دیا گیا اور انہیں جعلی کہتے ہوئے میڈیا پر الزام عائد کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے خطرات کو کم کر کے پیش کر رہا ہے۔ یہ بیانیہ دراصل داخلی سیاست کے لیے ہے اور امریکی حکومت کو نہ صرف خارجہ محاذ پہ بلکہ اندرون ملک بھی اپنی پالیسیز کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اسی دوران ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اور موجودہ صورتحال امریکہ کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے ابھی تک باضابطہ طور پہ کوئی بڑی کارروائی شروع نہیں کی لیکن حالات اس طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی یہ اندیا دیا کہ آبنائے ہرمز اپنے سابقہ حالات میں واپس نہیں آئے گی اور دشمن جہازوں کے لیے حالات مزید سخت ہوں گے۔ یہ پوری صورتحال عالمی سطح پر بھی تشویش کا باعث ہے۔ سعودی عرب نے ایران اور امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی اور پاکستانی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا، جبکہ یورپی ممالک نے آزاد بحری آمد و رفت کو خطے کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا۔ اس دوران خلیج میں پھنسے ہوئے جہازوں کی تعداد نے عالمی شپنگ انڈسٹری کو متاثر کر دیا ہے۔ انشورنس کی لاگت بڑھ رہی ہے، راستے تبدیل ہو رہے ہیں، ہر کمپنی خطرے کا سر نو جائزہ لے رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ جہاز گوادر جیسی متبادل بندرگاہوں کا رخ کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی جغرافیائی اہمیت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس پورے بحران کو اگر ایک بڑے منظرنامے میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ فجیرہ صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک سیفٹی والو ہے۔ یہ خلیجی تیل دنیا تک پہنچانے کا ایک متبادل راستہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پر حملہ دراصل ایک پیغام ہے کہ اگر مرکزی راستہ بند ہو سکتا ہے تو متبادل بھی محفوظ نہیں۔ یوں آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جدید دنیا میں طاقت صرف فوجی برتری کا نام نہیں بلکہ توانائی کے بہاؤ، تجارتی راستوں اور جغرافیائی کنٹرول کا کھیل ہے۔ فجیرہ اس کھیل کا ایک مرکزی موہرا ہے اور جب تک اس خطے میں مفادات کا یہ ٹکراؤ جاری رہے گا یہ کشیدگی ختم نہیں ہوگی بلکہ کسی نہ کسی طور پہ جاری رہے گی۔ اسی دوران اسرائیل اور ترکی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے خطے میں ایک نئے ممکنہ تصادم کی بحث کو جنم دیا، جہاں سفارتی بیانات اب صرف الفاظ نہیں رہے بلکہ یہ ماحول کو کشیدہ بھی کر رہے ہیں جو کسی بھی وقت عملی محاذ آرائی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات جس تیزی سے خراب ہوئے وہ محض خارجہ پالیسی کا نتیجہ نہیں بلکہ اس حوالے سے اندرونی سیاسی دباؤ کا بھی اہم کردار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کی جانب سے ترکی کو ایران کے ساتھ جوڑنا اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے اسرائیلی کارروائیوں کو کھلی تنقید کا نشانہ بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تنازع صرف سفارتی سطح تک محدود نہیں۔ یہ بیانات دراصل اپنے اپنے ممالک کے اندر سیاسی حمایت حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں، جہاں سخت موقف اپنانا ایک سیاسی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں نے اس کشیدگی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ترکیہ نے نہ صرف سخت رد عمل دیا بلکہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی روابط محدود کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوئے جسے ماہرین سرد امن کی بجائے سرد مقابلہ قرار دیتے ہیں، یعنی جنگ بظاہر جاری نہیں لیکن ہر سطح پر بد اعتمادی موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال میں سب سے خطرناک رجحان بیان بازی ہے جو کسی بھی غلط فہمی کو بڑے تصادم میں بدلے گی۔ دونوں ممالک کی قیادت اپنے سیاسی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے سخت زبان استعمال کر رہی ہے جس سے نہ صرف کشیدگی بڑھ رہی ہے بلکہ فوجی سطح پر بھی خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اب یہ سوال سنجیدگی سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ کشیدگی کسی مسلح تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر ممکنہ محاذوں کی بات کی جائے تو شام، قبرص اور مشرقی بحیرہ روم ایسے علاقے ہیں جہاں دونوں ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ شام میں دونوں ممالک کی فوجی موجودگی اور اثر و رسوخ کسی بھی وقت براہ راست ٹکراؤ کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر اور سمندری حدود کے تنازعات پہلے ہی کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔ بحری جہازوں کے درمیان تصادم کی طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ یا جنگی طیاروں کا آمنے سامنے آنا ایک محدود جنگ کو جنم دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ مکمل جنگ کا امکان اب بھی کم ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ دونوں ممالک کی فوجی قیادت ہے، جو سیاسی قیادت کے مقابلے میں زیادہ محتاط سمجھی جاتی ہے۔ پس پردہ رابطوں اور عسکری سطح پر احتیاطی اقدامات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ دونوں جانب یہ کوشش ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو صورتحال کو قابو سے باہر کرے۔ اس پورے منظرنامے میں نیا ایران کا بیانیہ بھی سامنے آیا ہے، جس کے تحت ترکی کو اسرائیل کے لیے ایک نئے خطرے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن کئی ماہرین اس موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ترکی کو ایران سے تشبیہ دینا نہ صرف مبالغہ آرائی ہے بلکہ حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، اس کے مغربی دنیا کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، اس کی پالیسیز میں وہ شدت نہیں جو ایران کے حوالے سے ہے۔ یہ بیانیہ دراصل ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے تحت ترکیہ کو مغربی نظام سے الگ اور ایک خطرناک طاقت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح نہ صرف اسرائیل کے موقف کو تقویت ملے گی بلکہ بین الاقوامی سطح پر ترکیہ کو تنہا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ دوسری جانب ترکیہ یہ موقف رکھتا ہے کہ اسرائیل اپنی سیاست کے لیے نئے دشمن تراش رہا ہے اور ایران کے بعد اب ترکیہ کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اسرائیل کی داخلی سیاست بھی اس صورتحال پر اثر انداز ہوگی۔ اگر قیادت میں تبدیلی آئی تو ممکن ہے بیانیہ نرم ہو، لیکن یہ بھی واضح نہیں کہ نئی قیادت کس حد تک مختلف پالیسی اختیار کرے۔ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ مسئلہ صرف شخصیات کا نہیں بلکہ ایک وسیع تر پالیسی فریم ورک کا ہے جو دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب آنے سے روکتا ہے۔ یوں یہ کہنا شاید درست ہو کہ ترکی اور اسرائیل اس وقت ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں جنگ ناگزیر نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ کشیدگی، بیان بازی، علاقائی مفادات اور سیاسی دباؤ مل کر ایسا ماحول بنا رہے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بڑے تصادم کو جنم دے گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پس پردہ احتیاط اور رابطے یہ امید دلاتے ہیں کہ کشیدگی فی الحال ایک محدود دائرے میں ہے۔ اس دوران جنوبی لبنان میں اسرائیلی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح جنوبی لبنان کے 2 قصبوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر یہ جواز پیش کرتے ہوئے اپنے گھر خالی کرنے کی ہدایت کی کہ وہ حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی پر مجبور ہو چکی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک بار پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کشیدگی کسی بڑے تصادم میں تبدیل ہوگی۔ اسرائیلی موقف کے مطابق جنوبی لبنان میں اس کی افواج پر مارٹر گولوں سے حملے کیے گئے جنہیں وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے، لیکن اس حوالے سے حزب اللہ کی جانب سے فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، جس سے صورتحال مزید غیر واضح ہے۔ دوسری جانب زمینی حقیقت یہ ہے کہ حملوں کا سلسلہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور سب سے بڑا اثر عام شہریوں پہ پڑ رہا ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے اعداد و شمار اس کشیدگی کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں، جہاں صرف ایک دن میں 17 افراد کی شہادت رپورٹ ہوئی، جبکہ چند دنوں میں مجموعی شہادتیں 110 تک پہنچ چکی، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود خطہ حقیقی معنوں میں امن سے بہت دور ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیاں مخصوص اہداف کے خلاف ہیں اور وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ اس کے مطابق مارچ سے اب تک اس کے اپنے بھی 17 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل ہمیشہ کی طرح لبنان پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا کے بے گناہ شہریوں کی شہادت کے اوپر خاموش ہے، اور اسرائیل کی اب بھی یہ کوشش ہے کہ ایران کا محاذ ایک بار پھر بھڑک اٹھے۔ یوں جنوبی لبنان کی موجودہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ جنگ بندی صرف ایک کاغذی معاہدہ ہے جہاں ہر فریق اپنی تشریح کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ جب تک اس بنیادی عدم اعتماد کو ختم نہیں کیا جاتا، یہ کشیدگی وقفے وقفے سے بھڑکتی رہے گی اور ہر نیا دن اس خدشے کو مزید مضبوط کرے گا کہ ایک محدود جھڑپ کسی بھی وقت ایک وسیع تر تنازع میں تبدیل ہو۔